خلق میں اعلان کے معراج کی شب ہے۔ نشریات ہماری جاری ہے شان معراج الحمدللہ شب معراج کے عنوان سے، اور بڑا خوبصورت یہ سیگمنٹ ہے اس لیے کہ اس میں امتزاج ہے، حسین امتزاج ہے علماء کرام اور نعت خواں حضرات کا۔ ہمارے ساتھ اس سیگمنٹ میں مشہور معروف نعت خواں، عالم اسلام کے مشہور معروف نعت خواں، ہماری ہر نشریات کا ناگزیر حصہ جناب قاری ویسور قاسمی صاحب تشریف فرمائے، بہت شکریہ قاری صاحب۔ اور یعنی علماء کرام کے ساتھ جناب قاری ویسور قاسمی صاحب تشریف فرمائے، تو ہمیں موقع ملے گا علماء کرام سے کی باتیں سننے کا اور قاری صاحب کی نعتیں سننے کا ایک ہی سیگمنٹ میں انشاءاللہ۔ اور ظاہر ہے علماء کرام کسی تعارف کے محتاج نہیں، آپ سب ان کے ناموں سے واقف ہیں۔ جناب قبلہ مفتی محمد عامر صاحب تشریف فرمائے، مولانا مفتی عامر صاحب بہت بہت شکریہ، بہت نوازش مفتی عامر صاحب، ہمیں وقت دینے کا بہت شکریہ۔ جناب قبلہ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب تشریف فرمائے، بہت شکریہ، بہت نوازش۔ جناب قبلہ علامہ مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب تشریف فرمائے، بہت شکریہ۔ مفتی محمد احسن نوید نیازی صاحب، بہت نوازش، بہت شکریہ وقت دینے کا۔ اگر اجازت دیں علماء کرام تو میں چاہتا ہوں قاری صاحب کی نعت سے نشریات سیگمنٹ کا آغاز کریں اور پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ قاری صاحب نعت کسی بھی اپنی پسند کی کسی نعت کے کچھ اشعار سے اس سیگمنٹ کا آغاز کریں۔ اپنی پڑھی ہوئی مشہور زمانہ نعت پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مصطفیٰ سے جب تمہارا سلسلہ مل جائے گا، مصطفیٰ سے جب تمہارا سلسلہ مل جائے گا، مصطفیٰ سے جب تمہارا سلسلہ مل جائے گا، خود بخود اے ڈھونڈنے والو خدا مل جائے گا، خود بخود اے ڈھونڈنے والو خدا مل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ کیا بتاؤں ان کے در پہ جا کے کیا مل جائے گا، کیا بتاؤں ان کے در پہ جا کے کیا مل جائے گا، جو طلب ہوگی طلب سے بھی سوا مل جائے گا، جو طلب ہوگی طلب سے بھی سوا مل جائے گا، ان کے صدقے میں خدا سے مانگ کر دیکھے کوئی، ان کے صدقے میں خدا سے مانگ کر دیکھے کوئی، مدعی کے لب ہلیں گے مدعا مل جائے گا، مدعی کے لب ہلیں گے مدعا مل جائے گا، غم نہیں گم ہو بھی جائے راہ فردوس سے بری، غم نہیں گم ہو بھی جائے راہ فردوس سے بری، مصطفیٰ کا نام لوں گا راستہ مل جائے گا، مصطفیٰ کا نام لوں گا
रास्ता मिल जाएगा, मुस्तफ़ा से जब तुम्हारा सिलसिला मिल जाएगा, खुद बखुद ए ढूंढने वालों खुदा मिल जाएगा। सुभान अल्लाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह कारी साहब, क्या कहना है, जज़ाकल्लाह। मुफ्ती आमिर साहब, अगर इजाज़त दें, हम आज की शब की मौजू की तरफ आने से पहले यही जो कारी साहब ने जो कलाम पढ़ा है, मैं इसी से रब्त करके अगर पहला सवाल कर सकूँ कि ज़ाहिर हमने आप उलमाए कराम से जो समझा, जो सीखा कि ज़िंदगी का इंसान का अव्वलीन बेहतरीन मकसद होना चाहिए खुशनुदी खुदावंद को हासिल करना। अगर वो है तो फिर सारे मसाइल हल हैं, वरना तो अब ये जो पहलू है कि खुदावंद ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए की तरफ जो रास्ता जाता है वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से ही होता हुआ जाता है। मुस्तफ़ा से जब तुम्हारा सिलसिला मिल जाएगा, खुद ब खुद ढूंढने वालों खुदा मिल जाएगा। इसकी ज़रा तशरीह कीजिएगा कि ये इससे क्या मुराद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया वसीम भाई, माशाअल्लाह मेराज की रात है आज, और ज़ाहिर सी बात है कि जिस हस्ती की मेराज का ज़िक्र है, उस हस्ती के हवाले से जो भी गुफ्तगू की जाए वो बर मौका और बर महल होगी। वाह वाह, सही। ये बड़ी वाज़ेह और कह सकते हैं कि इस्लाम की तालीमात में से, कुरान की तालीमात में से बुनियादी बात है कि जो खुदा तक पहुंचना चाहता है, जो खुदा का बनना चाहता है, तो वो मुस्तफ़ा का बने, उसके बग़ैर खुदा का बन ही नहीं सकते हैं। यही कारी साहब ने अपने कलाम में ज़िक्र किया। और अगर हम देखें कि इस वक्त हमारे जो हालात हैं, मुसलमानों के जो हालात हैं, बिलखुसूस पाकिस्तान के जो हालात हैं, हम जिस तरीके से भटक रहे हैं, जिस तरीके से इस वक्त हम तबाह व बर्बाद हो रहे हैं, तो उसमें भी एक बहुत बड़ा फैक्टर यही है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने ताल्लुक़ को कमज़ोर कर चुके हैं। बुनियाद ये थी, बाकी सारी ज़ाहिरी असबाब थे, लेकिन उन असबाब के अंदर अगर बुनियाद ना हो, ताल्लुक़ मुस्तफ़ा ना हो, हुजूर से मोहब्बत वाबस्तगी ना हो, तो फिर हमारे असबाब चाहे कितने भी ज़्यादा हों, फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तबाही जो है वो फिर लाजिम नागुज़ीर है। फिर आज जो है वो हमारे साथ हो ये रहा है कि उम्मत का ताल्लुक़ नबी करीम अलैहिस्सलाम से कमज़ोर पड़ चुका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलाम की जो सीरत के मुख्तलिफ़ पहलू हैं, बिलखुसूस जो महराज का मरहला है, ये सब हमें ये बताता है कि तुम उस नबी के मानने वाले हो कि बाकी सारी अक़वाम आलम के अम्बिया कराम जो उससे पहले हुकूमत कर गए, इमामत कर गए, उनके इमाम ये नबी हैं। तो जिनकी अज़मतों का ये आलम हो, तो उनकी उम्मतों की अज़मत का क्या आलम होना चाहिए। तो गोया कि मेराज की रात भी उम्मत को दोबारा से उरूज की तरफ गामज़न होने का दर्स दे रही है, और वो ये कि दामन मुस्तफ़ा से हम वाबस्ता हो जाएँ। असल मसला ये है कि हम अगर नाकाम हैं तो ये कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि हुजूर अलैहिस्सलाम से वाबस्ता हो या कौन सा तरीका हो, कन्फ्यूजन नहीं है। सही है। मसला ये है कि हम होना ही नहीं चाहते, होना नहीं चाहते। जो शख्स होना चाहता है आखिरत में कामयाब, अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब, और दुनियावी ज़िंदगी में कामयाब, तो वो सबसे पहले दामन मुस्तफ़ा को था। सुभान अल्लाह, क्या कहना है, जज़ाकल्लाह। अच्छा, सिलसिला में जाता हूँ। अभी कारी साहब ने तिलावत कलाम पाक से आगाज़ किया, तो सूरह बनी इसराइल की मुताल्लिक़ा आयत और फिर सूरह नज्म की आयत, तो वो थोड़ा सा अगर हमें समझा दें कि जब वो उसमें वाक़या मेराज के हवाले से बात होती है, और जिसका मफ़हूम ये है, ज़ाहिर है वो वर्ड टू वर्ड नहीं, लेकिन मफ़हूम के आगे जाते चले गए, करीब हुए, और फिर यहाँ तक कि 2 कमान का फ़ासला या उससे भी कम, और फिर जो हुआ सो हुआ, जो कहा वो सो कहा, छा गया। ये क्या मतलब है? यानी कि ये एक सफ़र मेराज जो कुरान मजीद के अल्फाज में, उसको मैं ज़रा आसान करके समझा दें कि वो सूरह नज्म की आयत का क्या खुलासा, अल्लाह ताला किन अल्फाज में सफ़र मेराज बयान कर रहा है उसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। सबसे पहले वसीम भाई, आपको भी, तमाम उलमाए इकराम को, हमारे कारी साहब को, तमाम देखने वालों सुनने वालों को ये शब अज़ीम बहुत मुबारक हो, और दुआ है कि अल्लाह ताला इस शब के सदक़े में वहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलाम को मेराज अता हुई,
تو ہمیں اپنا بھی جو قبلہ ہے وہ درست کرنے کی توفیق نصیب الہی فرمائے. آمین، الہی آمین. تمام مسلمانوں کے، تمام عالم اسلام کے، بالخصوص پاکستان کے حالات کو اچھا فرمائے. الہی جو آمین. بات آپ نے کی، قرآن کریم میں 2 مقامات پر صراحت کے ساتھ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی معراج کا ذکر ہے. پہلا جو سورہ اسرا ہے، سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ. پاک ہے وہ ذات جو اپنے خاص بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی، وہ مسجد اقصی کے جس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں. یہ معراج کا پہلا مرحلہ بیان ہو رہا ہے. صحیح. پہلا مرحلہ کون سا؟ کہ آقا علیہ السلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے جایا گیا. اسے اصطلاحاً اسرا بھی کہتے ہیں یا اسرا بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اس کے بعد کیا ہے کہ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. کیوں؟ اس کا ریزن یہ بتایا تاکہ ہم اپنے خاص بندے کو نشانیاں بتائیں. تو یہ معراج کا دوسرا مرحلہ کہ مسجد اقصی سے پھر آسمانوں تک تشریف لے جانا، اور پھر انہ هو السمیع البصیر، کہ بے شک وہ دیکھنے والا سننے والا ہے. یہاں پر معراج کے تیسرے مرحلے کو بیان کیا گیا جو حقیقت میں مقام محمدیت ہے. یہ تینوں مراحل اس میں بیان کیے گئے. اچھا، اس میں ایک بات یہ بھی واضح ہوتی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جتنی بھی کمالات ہیں نا، وہ 3 شانوں کی طرف رجوع کرتے ہیں. ٹھیک. نمبر 1 شان بشریت، ٹھیک. نمبر 2 شان روحانیت یا نورانیت، اور نمبر 3 شان محمدیت یا شان حقیقت بھی اسے کہا جاتا ہے. ٹھیک. اچھا، شان بشریت کا ظہور کہاں پر ہوا؟ کہ مسجد اقصی میں تمام انبیاء اور رسول اعظام علیہم السلام کی امامت فرمائی. تو کائنات میں روئے زمین میں سب سے اعلیٰ مخلوق انبیاء اور رسول اعظام ہیں، اور ان میں سے سب سے افضل اگر کسی کو شرف حاصل ہوا تو وہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو ہوا. اسی لیے فرمایا نماز اقصی میں تھا یہی سر کہ بیاں ہو معنی اول و آخر، دست بستہ پیچھے ہے حاضر، سلطنت جو آگے کر گئے تھے. پھر اس کے بعد لنریہ من آیاتنا، یہاں پر جو دوسرا مرحلہ ہے، سدرۃ المنتہا تک جب پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے کیا کہا کہ لو دنوت انملتن، کہ اگر میں 1 انگلی کے پورے کے برابر بھی، بال برابر بھی آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے. میرے آقا اس سے بھی آگے تشریف لے گئے. تو یہاں شان نورانیت یا شان روحانیت کی معراج تھی کہ جہاں جبرائیل علیہ السلام کے پر جل جائیں وہاں سے آگے میرے آقا علیہ السلام بڑھ جائیں. اور پھر شان محمدیت، اس میں کوئی آگے ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا، جو سورہ نجم کی آپ نے بات کی، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہاں سے لے کر لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18 آیات میں معراج کا ذکر فرمایا. خاص طور پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو فرمایا نا کہ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ. اچھا، اس سے پہلے اِذْ یَغْشَى السِّدْرَةَ مَا یَغْشَىٰ، سدرۃ المنتہا کو بالکل ڈھانپ لیا گیا. حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث پاک روایت ہے کہ جب فرشتوں کو یہ معلوم ہوا کہ یہاں سے آقا علیہ السلام تشریف لے جائیں گے تو فرشتوں نے دیدار مصطفیٰ کی تمنا کا اظہار کیا. تو سارے فرشتے وہاں پر سدرۃ المنتہا پہ موجود تھے. آقا فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں سے گزرا تو میں نے سدرۃ المنتہا کے ہر پتے پر فرشتوں کو کھڑے ہوئے دیکھا جس طرح حالت قیام میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آگے کوئی نہیں ہے. ثم دنا فتدلّا، قرب کی آوازیں آ رہی ہیں، قریب ہوئے اور قریب ہوئے. کتنے قریب ہوئے؟ فقان قاب قوسین او ادنا. فرمایا کہ 2 قوسین کے مابین جتنا فاصلہ ہوتا ہے اتنا یا اس سے بھی بڑھ کر. فاوحا الی عبدہ ما اوحا، اتنی قربت ہوئی. پھر اس کے بعد وحی کا سلسلہ ہوا، اور وہاں پر کوئی تیسرا سننے والا نہیں ہے. یعنی فرمانے والا اللہ رب العالمین ہے اور سماعت فرمانے والے میرے مصطفیٰ ہیں، یا عرض کرنے والے میرے نبی ہیں اور سننے والا اللہ رب العالمین ہے. تو یہ قربت ہے. اور یہاں پر آخری بات کہوں گا
کہ قاب قوسین جو فرمایا نا، ہاں تو عرب میں چونکہ انا انزلناہ قرآن عربیہ، یہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا. صحیح ہے. آج بھی کہیں پر کوئی جملہ ہمیں ملتا ہے نا تو ہم پرانی جو عربی ہے اس میں تلاش کرتے ہیں اشعار میں، صحیح. کسی کی مثال مل جائے، ایگزامپل مل جائے. صحیح ہے. تو یہاں پر عربی سردار جب آپس میں معاہدہ کرتے، ٹھیک ہے نا، ہائے ہائے. تو پھر وہ کمان سے تیر چھوڑتے. اس کا مطلب یہ ہوتا کہ جو اس کا ہے وہ میرا ہے، ہائے ہائے جو ہائے. اس کا نہیں وہ میرا نہیں. ہاں ہاں. جس نے اس سے صلح کی مجھ سے کی، واہ جس نے واہ. اس سے جنگ کی مجھ سے کی. تو یہاں پر اس بات کو واضح کرنا تھا کہ میرے نبی کو وہ معراج حاصل ہے کہ میرا یہ وہ بندہ مقرب ہے کہ اس سے صلح مجھ سے صلح، واہ واہ اس سے واہ. ہائے جنگ مجھ سے جنگ، اس سے محبت اللہ اللہ. مجھ سے محبت، اس کی گستاخی میری مصطفیٰ گستاخی. سے جب تمہارا سلسلہ جی، مل جی، جائے گا، جی، ہاں جی. وہیں سے وہیں پہ بات آ گئی. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. اور رضا عدنانی صاحب، مولانا صاحب، ایک تو یہ پہلو کہ کن کن مراحل سے گزرے، وہ جو ایک دوسرا پہلو ہے جن کو مشاہدات معراج کا بھی عنوان دیتے ہیں کہ آقا گزر رہے ہیں تو فلاں گروہ کو دیکھا جس پر یہ عذاب ہو رہا تھا فلاں. اس میں بھی ایک لیسن ہے سب کے لیے، مطلب میں سمجھتا ہوں کہ ایک طریقے سے میسج دیا کہ کن کن چیزوں سے اجتناب کرنا ہے. تو اگر مشاہدات معراج کے عنوان سے کچھ فرما سکیں بالعموم اور بالخصوص اس ایک چیز نماز کے عنوان سے، چونکہ ہم سارا سال آج شب معراج ہے، ہم سارا سال سنتے ہیں نماز مومن کی معراج ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ آج کی شب اس حوالے سے تذکرہ ہو جائے کہ یہ کیا ہے نماز. آقا کی معراج تو یہ سمجھا دی، تو نماز مومن کی معراج کا کیا مطلب ہے آسان الفاظ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھی ہدیہ تبریک و تہنیت پیش کرنا چاہوں گا جتنے ناظرین ہیں ان سب کی خدمت میں، یہاں جتنے علماء تشریف فرمائے قاری صاحب کے بارگاہ میں بھی اور آپ کی خدمت میں بھی، اور واقعاً دعا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں کہ حضور صاحب معراج کے صدقے میں ہماری مشکلات کو حل فرمائے. الہ آمین انشاءاللہ. یقیناً پروردگار عالم نے اپنی نشانیوں کا مشاہدہ کروایا، لنریہ من آیاتنا، اور آیات کبریٰ کا مشاہدہ کروایا پروردگار عالم نے. تو ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم کا یہ مرتبہ اور مقام تو ہے، مگر ایک دوسرا پہلو بھی یہ ہے کہ خود جس کی طرف ابھی مفتی صاحب نے اشارہ بھی فرمایا تھا کہ خود جو فرشتگان ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہر فرشتے کو شاید یہ موقع نہ ملا ہو کہ وہ زمین پر آ کر پیغمبر اکرم کی زیارت کا شرف حاصل کر سکے. تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ جہاں ایک طرف یہ پیغمبر اکرم کی معراج ہے ایک رخ سے، تو دوسرے رخ سے یہ بہت سے ملائکہ کے لیے بھی معراج کا موقع ہے کہ انہوں نے بھی پیغمبر اکرم کی زیارت کا شرف حاصل کیا، اور اس طرح سے وہ مشرف ہوئے، وہ مکرم ہوئے، وہ ایک صاحب فضیلت بنے. تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم کے ساتھ جو پروردگار عالم کی گفتگو ہے، کچھ تو وہ ہے کہ جس کا تذکرہ خود قرآن مجید کے اندر آ گیا، ظاہر ہے کہ وہ تو حصہ قرآن بن گیا جس کی ایک اعجاز کی شان ہے، معجزہ ہے قرآن مجید. مگر ظاہر ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حدیث قدسی ایک خود اپنی جگہ ایک مستقل باب ہے کہ جس میں وہ پروردگار عالم کے فرامین ہیں کہ جو پیغمبر اکرم کے ساتھ یا انبیاء کے ساتھ پروردگار عالم نے کلام کیا اور اس کو پھر محفوظ بھی کیا گیا. احادیث کی کتابوں کے اندر بھی اس کو محفوظ کیا گیا. کچھ محفوظ کیا گیا، کچھ ہو سکتا ہے کہ محفوظ نہ بھی ہوا ہو، اس لیے کہ بہرحال پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے ساتھ جو گفتگو کی ہے اس کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہو سکتا ہے. تو قرآن مجید کی تو ایک الگ ہی شان ہے، مگر اس کے علاوہ بھی ایک سلسلہ ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو پروردگار عالم نے اپنے پیغمبر کو بیان کی ہے، اور اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کا بھی مظاہرہ ہوتا ہے کہ جو عام طور پر کہا جاتا ہے الذی سمی فی السماء باحمد، کہ پیغمبر اکرم کا آسمانوں میں نام احمد ہے اور زمین پر محمد ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو معراج والی حدیثیں ہیں اس کے اندر عام طور پر پیغمبر اکرم کو احمد کہہ کر مخاطب کیا گیا، یا احمد یا احمد کہہ کر مخاطب کیا گیا. اب احمد یا محمد دونوں صورتوں میں پیغمبر اکرم کا جو قابل تعریف ہونا ہے، قابل حمد و ثنا ہونا ہے، وہ تو اپنی جگہ پر بہت روشن ہے. تو پروردگار عالم نے اس میں یہ کہہ کر مخاطب کیا. اس میں بہت ساری باتیں کی گئیں. ان میں ایک بات مثلاً جو فوراً میرے ذہن میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم سے یہ کہا گیا کہ لوگوں کو، ظاہر ہے کہ تعلیم مسئلہ کا یہ انداز ہوتا ہے کہ پیغمبر سے کہا گیا تو ظاہر ہے پیغمبر کے ذریعے سے امت تک پہنچے گا، اور بالآخر یہ تمام روایتیں ہم تک پہنچی ہی ہیں کسی نہ کسی شکل میں. تو اس میں یہ کہا گیا کہ اے حبیب گویا لوگوں کو یہ سمجھاؤ کہ بچوں کی طرح سے نہ ہو جائیں، یعنی بچوں کی طرح سے نہ ہو جائیں. کس معنی میں؟ کہ جو فقط زرگ برگ بہت ساری چیزوں کی طرف متوجہ ہو کر جو اس کے پیچھے بہت سی حقیقتیں ہوتی ہیں ان کی طرف متوجہ نہیں ہو پاتے. تو دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو ظاہری طور پر اٹریکٹ کرتی ہیں. جس طرح سے بچے کے سامنے آپ دیکھیں تو ڈیکوریٹو کی عزت زیادہ ہوگی اس کی نظر میں، اس لیے کہ وہ رنگ کو دیکھتا ہے لیکن رنگ کے پیچھے جو چیز موجود ہے شاید اس کو نہیں دیکھتا. تو ایک نصیحت وہاں پر یہ کی گئی کہ بچوں کی طرح نہ ہو جائیں لوگ کہ فقط اور فقط دنیا کی رنگینی کو دیکھیں اور اسی کے اوپر مر مٹے، اور جو آخرت کی حقیقت ہے اس سے صرف نظر کر دیں. تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بہت شارٹ سائٹڈ ہو جائیں گے، بہت نزدیک کا دیکھیں گے، پیچھے کی طرف ان کا جو ویژن ہونا چاہیے وہ نہیں دیکھ پائیں گے. اور پھر آپ غور کیجئے کہ وہ جو آپ نے ابھی ارشاد فرمایا
کیا صلاۃ و معراج المومن، تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے انسان کو اتنا ویژنری تو ہونا پڑے گا، ورنہ تو ایک انسان کے لیے ظاہری طور پر اگر آپ دیکھیں تو نیند بہت میٹھی ہے، صحیح. اس کے اندر بڑی مٹھاس ہے کہ انسان صبح کا سوتا رہے. بھائی ٹھنڈے پانی سے میں وضو کیوں کروں اس موسم میں خاص طور پر؟ صحیح. اگر ایک انسان صرف ظاہری کمفرٹ کو دیکھ رہا ہے تو بستر کی گرمی اسے اچھی لگے گی، پانی کی جو ٹھنڈک ہے وہ اس وقت اس کو ناگوار گزرے گی. لیکن یہ ہے کہ اگر ایک انسان کی نظر اس بات پر ہے کہ الصلاۃ و معراج المومن، کہ نماز جو ہے مومن کی معراج ہے، تو پھر تو وہ یقیناً اپنے آپ کو پوری طریقے سے تیار کرے گا کہ جب خدا سے گفتگو کا موقع مجھے مل رہا ہے تو یقیناً یہ موقع مجھے مس نہیں کرنا، بلکہ پورے اہتمام کے ساتھ مجھے مصلی پر جانا ہے اور گویا اس کا مصداق بن جانا ہے کہ میں پروردگار سے گفتگو کر رہا ہوں، پروردگار سے میں ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کر رہا ہوں. اور وہ جو گفتگو ابتدا میں ہو رہی تھی اس کے حوالے سے وہ شعر مجھے یاد آتا ہے کہ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، جزاک اللہ جزاک اللہ. اچھا مفتی احسان صاحب، میں نے ابھی قاری صاحب سے گزارش کرنے کی ذرا آج کی شب کی مناسبت سے ہمیں کوئی کلام سنائے، تو اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا اپنے روایتی انداز میں ایک سما باندھ دیجئے نظم اور نثر کے مجموعے سے کہ ایک غلام مصطفیٰ، ایک عاشق مصطفیٰ یہ سفر معراج کو کس طرح دیکھتا ہے. یعنی ہم نے مشاہدات معراج کے حوالے سے ہی بات کر لی، قرآن کے حوالے سے ہی بات کر لی جس نے سفر معراج بتایا. اب ایک عاشق غلام مصطفیٰ ہے، وہ آج کی شب ایک خداوند تعالیٰ اور خدا اور محبوب خدا کے درمیان ہونے والے اس مکالمے کو، اس ملاقات کو کیسے دیکھتا ہے، یہ ذرا بتا دیجیے ہمیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، وہ شب معراج راج، وہ صف محشر کا تاج، کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود. کیا کہنے ہیں. یہ عاشق صادق ہیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمہ اللہ، انہوں نے بیان کیا وہ شب معراج راج، ایک پہلو وہ شب معراج راج، شب معراج راج، شب معراج ان کا جو راج ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے. ابھی قبلہ مفتی صاحب کہہ رہے تھے حضور کے شان بشریت کا اور شان روحانیت کا، تو مجھے وہ پردہ خیال پہ بات آ رہی تھی کہ حضور کا مبارک جسم اجساد کے اندر، اجسام کے اندر بے مثال. اللہم صلی علی جسد سیدنا محمد فی الاجساد، اور حضور کی روح مبارک ارواح میں بے مثال. اللہم صلی علی روح سیدنا محمد فی الارواح. سبحان اللہ. حضور کی جو بشریت ہے، یہ حضور کی بشریت کی معراج ہے، اور جو حضور کی روحانیت ہے یہ روحانیت کی معراج ہے. اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو مراحل طے کیے ہیں، ان مراحل کا بیان کرتے ہوئے انسان ایک اس سطح پر پہنچتا ہے جہاں پہنچ کے اسے مجبوراً یہ کہنا پڑتا ہے جو اعلیٰ حضرت نے کہا، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے، کسے بتائے کدھر گئے تھے، کمان امکان کے جھوٹے نقطوں، تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کہاں گئے تھے، پڑے ہیں یا خود جہت کو لالے. خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے. عقل کو سر جھکائے بغیر چارہ نہیں. کیا آپ کہیں کہ عقل کے ذریعے اس کی ساری حدود اور اس کی جہات کو متعین کیا جا سکے اور اس کی کن تک پہنچا جا سکے؟ اس کی کن تک عقل پہنچ ہی نہیں سکتی. وہ اللہ تبارک و تعالی وہ جہاں محبوب کریم کو لے گیا وہاں کسی کو لے کر نہیں گیا، وہاں کسی کی رسائی نہیں، بس وہ محبوب اور محب کے مابین راز ہے، وہ سر ہے. کیا کھلے راز محبوب و محب مستان غفلت پر، شراب قدر الحق زیب جام مر رانی ہے. وہ جو یہ بھی عالت کہی ہے، وہ جو حدیث مبارک میں من رانی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا. محدثین نے اس کی دو تشریحات بیان کی کہ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا، یعنی مجھے ہی دیکھا، کہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا جو خواب میں میرا دیدار کرے. ان شیطان لا یتمثل بی. دوسری توجیہ، دوسری تشریح اس کی جو محدثین نے فرمائی، وہ کہتے ہیں من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا، یعنی خدا کے جلوے کو دیکھا. کہ اس عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلوے ہر طرف بکھرے ہوئے ہیں، تجلیات ہیں نا، لیکن جو سب سے اعلیٰ تجلی ہے، سب سے اعلیٰ تجلی وہ ذات رسالت مآب علیہ السلام پر ہے، جو ذات بہت کی تجلی ہے، ذات خالص کی تجلی. نور اول
نور اول کا جلوہ ہمارا نبی، نور اول کے جلوے حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم، تعین اول، تنزل اول، تو وہی اول آخر کی جو بات کی جاتی ہے وہ اسی سیاق میں کی جاتی ہے۔ تو حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو شان ہے، سبحان اللہ، وراء الورا، وراء الورا، اقبال نے کہا رہے یک گام ہے ہمت کے لیے عرش بری، رہے یک گام ہے ہمت کے لیے عرش بری، کہہ رہی ہے یہ مسلمان سے معراج کی رات، کہ معراج کی رات یہ پیغام دے رہی ہے کہ محبوب کریم جس طرح گئے ہیں تو کوئی محبوب کریم کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دے تو اس پہ بھی محبوب کریم کی برکت سے جو تجلیات پڑھنی ہے تو یہ بھی عرش کے رب سے واصل ہو جائے گا۔ رہے یک گام، اور جو محبوب کا اس عالم سے باہر جانا، بیونڈ دا ٹائم اینڈ اسپیس، اقبال نے کہا عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے کراں سمجھا تھا میں، یعنی یہ زمین یہ آسمان جسے میں سمجھ رہا تھا کہ اس کی وسعت اتنی ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں، لیکن یہ محبوب کریم کا معراج کی شب، یہ عشق کی ایک جست، یہ محبوب کریم کا عشق خدا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو محبوب کو بلایا ہے، لیکن محبوب کے قلب اقدس میں بھی تو عشق ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ یہ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے کراں سمجھا تھا میں۔ کیا کہنا، سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ قاری صاحب شب 27 شب معراج کی عنوان کے مناسبت سے کوئی کلام ہمیں سنائیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سر طور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے، سر طور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے، سر طور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے، اور جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے، جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں گے، جو کرے کلام رب سے وہ لقب کلیم پائے، جو کرے کلام رب سے وہ لقب کلیم پائے، اور جو کلام رب سنائے اسے آپ کیا کہیں گے، جو کلام رب سنائے اسے آپ کیا کہیں گے، جو مریض کو شفا دے اسے کہتے ہیں مسیحا، اور جو مسیحا کو بچائے اسے آپ کیا کہیں گے، جو مسیحا کو بچائے اسے آپ کیا کہیں گے، جو خطا معاف کر دے وہ خدائے لم یزل ہے، جو خطا معاف کر دے وہ خدائے لم یزل ہے،
اور جو خطائیں بخشوائے اسے آپ کیا کہیں گے جو خطائیں بخشوائے اسے آپ کیا کہیں گے کوئی اس کی عظمتوں کی نہ مثال ہے نہ ہوگی کوئی اس کی عظمتوں کی نہ مثال ہے نہ ہوگی جو خدا سے مل کے آئے کیا کہنا ہے جو خدا سے مل کے آئے اسے آپ کیا کہیں گے جو خدا سے مل کے آئے اسے آپ کیا کہیں گے سر طور کوئی جائے اسے آپ کیا کہیں گے اور جسے خود خدا بلائے اسے آپ کیا کہیں سبحان اللہ گے کیا کہنا ہے سبحان اللہ جزاک اللہ کیا کہنا ہے قاری صاحب سبحان اللہ یہ مفتی عامر صاحب میں دو حوالوں سے چاہوں گا کہ آپ بتائیے گا آج کی اس شب اور یہ جو قاری صاحب نے جو کلام ایک تو یہی جو ہم سارا سال ہی یہ تذکرہ کسی نہ کسی عنوان سے کرتے ہیں کس طریقے سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار انبیاء تھے لیکن آج کی اس شب ذرا اس منظر کے بارے میں بتائیے گا کہ جب ہم سنتے ہیں کہ انبیاء موجود تھے اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے امامت کرائی اس عنوان سے فرمائیے گا اور دوسرا یہ بھی کہ یہ جو سارا واقعہ ہے جس کی مختلف پہلوؤں پر بات ہوئی تو اس میں یقیناً کوئی نہ کوئی اس واقعے کے صرف تذکرے کے علاوہ اور اس کی تکرار جو کہ بہت ضروری ہے اور جس کی بڑی فضیلت ہے وہ تو اپنی جگہ لیکن ظاہر اس کے پیچھے بھی کوئی پیغام کوئی میسج بھی تو ہوگا وہ کیا ہے تو ان دو عنوانوں سے فرمائیے گا دیکھیں وسیم بھائی اس پورے سفر معراج کی جو اصل حکمت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ٹھیک ٹھیک اور آنے والے وقت اور انسان کی ترقی کے ساتھ ساتھ اس کے راز اسرار کھلتے جائیں گے صحیح لیکن علماء نے فقہا نے اہل دانش نے اس کی بہت ساری ریزننگ کی ہے صحیح ہے مثال کے طور پہ سب سے بنیادی بات تو سمپل بات تو یہ سمجھ لیں نا کہ اللہ تبارک و تعالی حضور سے بہت زیادہ پیار کرنے والے اور حضور سب سے بڑھ کے اللہ سے پیار کرنے والے تو دو پیار کرنے والوں کا یہ ایک ملاقات تھی سب سے پہلی بات اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم ملاقات کے وقت کو دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ایک تو اس لیے غمگین تھے کہ آپ کے بہت زیادہ عزیز قریب شفیق چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہو چکا تھا اور پھر آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ کا انتقال ہو چکا تھا تو جب محبوب غمگین ہو تو محب کیا کرتا ہے اسے بلا کے تسلی دیتا ہے کرتا ہے تو وہ تسلی والا معاملہ بھی اس میں موجود ہے جس انداز سے سورہ نجم کی آیات ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا آغاز کیا وَالنَّجْمِ اِذَا ہوا اذا ہوا کا مطلب جب وہ آیا اور جب وہ گیا یعنی قسم آنے جانے کی کھائی جا رہی ہے کہ وہ آیا غمگین تھا اور جب گیا تو خوش ہو کے گیا تو یہ جس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آپ دیکھیں کہ امت کے غم کے حوالے سے بھی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے فکر مند رہتے تھے بے قرار رہتے تھے حدیث پاک کے مطابق روایات کے مطابق کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے سامنے امت کے احوال پیش کیے گئے صحیح حضور نے ملاحظہ کیے تو ان احوال کو دیکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو گئے تھے پھر عبادتیں کرتے تھے ساری رات جو ہے وہ قیام کرتے تھے ساری رات گریہ وزاری کرتے تھے بخاری شریف کے مفتی صاحب الفاظ ہیں نا حتی یتورمت قدماہ و ساقاہ یہاں تک کہ آقا کے قدم اور پنڈلی مبارک متورم ہو جاتی تو یہ جو اس قدر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے فکر مند تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بلانا یوں بنتا تھا کہ محبوب آپ نے امت کے گناہ تو دیکھے آؤ اب میری رحمت بھی دیکھ لو
اب جو وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کو بلا کے راز و نیاز کی باتیں کی، جو انعام و اکرام سے نوازا، تو یہ معراج کی حکمتوں میں ہی شمار ہوتا ہے۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت کیا کرتے تھے، رات بھر کھڑے ہوا کرتے تھے، تو سورہ طٰہٰ کی آیت دیکھ لیں، سورہ مزمل کی آیت دیکھ لیں، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، میرے طٰہٰ ہم نے قرآن اس لیے تھوڑی نازل کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، مطلب ساری رات کھڑے ہونا۔ پھر آگے دیکھیں کس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، آپ رات کو کھڑا ہوا کریں مگر تھوڑا کم، یعنی پوری رات کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس انداز کو آپ دیکھ لیں کہ یہ کوئی آفیشل اور یہ کوئی احکام شرعی اور ایک بادشاہ اپنے مالک کو آرڈر نہیں دے رہا، ایک محبوب اپنے محب کو یا ایک محب اپنے محبوب کو کہہ رہا ہے، حبیب آپ کھڑا ہونا چاہیں تو رات کو کھڑے ہوں مگر تھوڑا کم کھڑے ہوا کریں۔ یہ جو ساری رات کا کھڑا ہونا ہے، پھر آگے کہا کہ ساری رات کے بجائے اگر آپ چاہیں نصفہ او انقص او زد علیہ قلیلا، آپ چاہیں تو ساری رات نہ صحیح آدھی رات کھڑے رہیں، اور پھر آدھی رات میں بھی باؤنڈ نہیں کیا، فرمایا اس سے بھی کم چاہیں یا کبھی دل چاہے زیادہ تو زیادہ چاہیں، جو آپ کو پسند ہو کہ آپ اپنے رب کی بارگاہ میں جس طرح چاہیں کھڑے ہوا کریں۔ جہاں تک بات ہے امت کی، تو انشاءاللہ آپ کو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے فرمایا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا عطا کرے گا، تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کی امت کی، چاہے کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، سب کی بخشش و مغفرت و شفاعت کا مجدہ اور خبر وہاں پہ عطا کر دی۔ تو یہ جو حضور کی جو غمگین تھے، تو حضور کو خوش کرنا، تسلی دینا، امت کی فکر تھی۔ اب امت کی فکر میں سوتے نہیں تھے، تو حبیب نہ سوئے تو پھر محب جو ہے وہ تو بہرحال بے چین ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا کے تسلی دی اور معراج پہ بلایا۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کا آپ نے ذکر کیا، وہ بھی حکمت معراج سے ہے کہ امام الانبیاء ہم کہتے ہیں، تو امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ مصلی امام پہ کھڑے ہو، اور باقی مقتدی کے لیے ضروری ہے کہ وہ کم سے کم ایک بار تو اقتداء کریں۔ تو اب یہ دکھا دیا اقتداء کر کے کہ یہ محض لقب نہیں تھا بلکہ امامت بھی پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن ہو گئی ہے۔ مثلا میں کہوں مفتی احسن صاحب امام ہیں فلاں مسجد کے، وہ نماز نہیں پڑھاتے کبھی، تو انہوں نے جب نماز پڑھائی تو وہ مقتدی بنے نا ان کے پیچھے سارے۔ تو یہ باقاعدہ جو ہے وہ ایک اقتداء کا پریکٹیکل جو ہے وہ اس کا آسپیکٹ تھا کہ دکھایا گیا کہ انبیاء کرام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی۔ سب سے خاص بات دیکھیں کہ لوگوں نے، اہل علم نے یہ بات بھی کی کہ نبی کریم علیہ السلام نے جو ہے وہ، انہوں نے تو کہہ دیا عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام۔ اسی بات کو مطلب جس دور میں نبی کو بھیجا جا رہا ہے، ہر نبی کو اس دور میں بھیجا گیا، تو اس نبی کو اس دور کا جو کمال تھا اس کو بدرجہ اتم عطا کیا گیا۔ حضرت عیسیٰ کو، حضرت داؤد کو، حضرت موسیٰ کو اس دور کا کمال بدرجہ اتم۔ اب جو دور آنا تھا اس میں لوگوں کو ہواؤں میں، فضاؤں میں سفر کرنا تھا، ٹائم اینڈ اسپیس کا دور آنا تھا، تھیوری آف ریلیٹیوٹی آنی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو جو کمال دیا وہ ایسا کمال دیا کہ قیامت تک یہ امت، یہ قوم، یہ انسانیت اپنی عقل کے، علم کے، صلاحیت کے، قابلیت کے گھوڑے دوڑاتے رہے، لیکن نبی کے کمال کو نہیں پہنچ سکتے۔ حضور کو وہ کمال عطا کر دیا، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے مکفل دروازوں کو دستک دے کے اس کی تسخیر فرمائی۔ اللہ نے کہا کہ میں نے تو مسخر کر دیا ہے، اب مسخر کر دیا ہے، پتہ نہیں کون کتنی تسخیر کرتا ہے کائنات کی، لیکن حضور علیہ السلام نے مکمل تسخیر فرما دی۔ سبحان اللہ، اس آیت کی تصدیق اور اس کا مصداق اتم بن کے دکھا دیا۔ واہ واہ، فکر کے دریچے بھی کھول دیا، پھر اس میں بات ہوتی رہے گی۔ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں، کیا کہنے۔ مفتی سہیل صاحب، وہ جو مشاہدت معراج کی پہلے ہی بات کر رہے تھے، اگر اس کو بھی تھوڑا سا بتا سکیں کہ کن یعنی کون سے گروہوں کو دیکھا تھا، کن حالات میں، اور کیا وہ کنورزیشن بھی اگر ہمیں تھوڑی سی بتا سکے آج کی شب جو ہوئی تھی۔ دیکھیں، خاص طور پر مفتی صاحب نے بڑے آسان انداز میں بیان فرمایا، اور دونوں بزرگوں نے بھی ماشاءاللہ بڑا پیارا بیان فرمایا۔ ایک بھائی، آپ کے لفظ بزرگ کہنے پہ کیا کہنا ہے؟ ایک بھائی ایک بزرگ ہیں۔ اچھا، یہ وضاحت بھی فرما دی کہ کون بھائی اور کون بزرگ ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس میں جو آپ نے بات فرمائی نا مشاہدات کے حوالے سے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کا بھی مشاہدہ فرمایا اور جہنم کا بھی مشاہدہ فرمایا۔
اچھا، جنت میں جب آپ نے مشاہدہ فرمایا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یعنی قدموں کی آہٹ سنائی دی، تو جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ بلال کے قدموں کی آہٹ ہے جی۔ اور پھر وہ عمل بھی پوچھا تو انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں، نفل پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے نا، یعنی قدموں کی آہٹ سماعت فرمائی۔ پھر اس کے ساتھ جب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی نا تو وہاں خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام، ہم وہ خوش نصیب امت ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے شب معراج آقا علیہ السلام کو تو سلام پیش فرمایا کہ اے میرے بیٹے آپ کو سلام ہو، خاص طور پر اس امت محمدی کو بھی سلام پیش فرمایا۔ اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ اپنی امت سے کہیے گا کہ یہ جنت جو ہے وہ بڑی زرخیز زمین ہے۔ اچھا، ایک تو زمین ہوتی ہے نا بنجر، ٹھیک، ایک ہوتی ہے زرخیز جو ہر چیز اگاتی ہے، تو فرمایا کہ اس کے پہاڑ، اس کے باغات، اس کے محلات، یہ انہوں نے خاص طور پر یہ کلمہ بیان فرمایا کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہ یہ جب پڑھو گے تو اس میں باغات بھی آئیں گے اور درخت بھی اگیں گے، محلات بھی تعمیر ہوں گے۔ بیسک یہ بتانا چاہتے تھے کہ جنت ایک زمین ہے، اب اس میں بیج بونا ہے، اس کی آبیاری کرنی ہے، اس میں باغات بنانے ہیں، محلات تعمیر کرنے ہیں، وہ تمہارے اعمال صالحہ کے ذریعے ہوں گے۔ تم دنیا میں اعمال صالحہ بھیجتے رہو گے، جنت آباد کرتے رہو گے۔ پھر اس کے ساتھ یہاں پر یہ بھی دیکھیں کہ جہنم میں آپ نے خاص طور پر ایک گروہ کو عذاب میں مبتلا دیکھا، تو جبرائیل علیہ السلام نے یہاں پر عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ واعظ ہیں جو بے عمل ہیں، یعنی خود تو لوگوں کو خطاب کرتے تھے، اسپیچز دیا کرتے تھے، سمجھاتے تھے، لیکن خود عمل نہیں کرتے تھے، بے عمل واعظین ہیں۔ ایک گروہ کو دیکھا کہ جو عذاب میں مبتلا ہے، اس کی بابت خاص طور پر جبرائیل علیہ السلام نے یہ عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں۔ اور ایک گروہ کو عذاب میں مبتلا دیکھا تو ان کے لیے خاص طور پر اس گروہ میں خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں، تو عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے بدکار لوگ ہیں جو اس وقت عذاب میں مبتلا ہیں۔ اور خواتین کو بھی جب عذاب میں مبتلا دیکھا تو خاص طور پر یہ بیان فرمایا، عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ وہ خواتین ہیں جو ناشکری ہیں، یعنی اپنے شوہروں کی یا کسی اعتبار سے بھی ناشکرہ پن کرتی ہیں۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ ہم بیان بھی کرتے ہیں ساری چیزیں، واقعات بڑی خاموشی سے، بڑی خوشی سے سنتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو مشاہدات مصطفیٰ ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ جنت میں کیا چیز چاہیے وہ بھی ہمیں کرنی ہے تاکہ ہم جنت میں داخل ہوں، اور جہنم لے جانے والے اعمال کون سے ہیں تو ہمیں ان سے بچنا بھی چاہیے۔ دوسری بات کہ جب کوئی کسی اعلیٰ منصب پر پہنچ جاتا ہے نا وسیم بھائی، پھر اسے واپس آنے کا خیال نہیں آتا، یار میں واپس کیوں جاؤں؟ اچھا، پھر ایسی تکلیفیں گزری، اتنی مشقتیں گزری، اور وہاں اللہ تعالیٰ کے پاس تو ہر قسم کی آسائشات ہیں، تو چاہتے تو واپس نہ آتے نا۔ عیسیٰ علیہ السلام اوپر تشریف فرما ہے، اس کے علاوہ اور انبیاء بھی ہیں، تو علماء فرماتے ہیں کہ جانا تو کمال تھا، آپ کا واپس آنا بھی امت کے حق میں کمال ہے، اور یہاں اپنی امت سے کتنی محبت ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ السلام علیکہ ایھا النبی، سلامتی ہو تجھ پر اے نبی۔ یہ وہ سما تھا کہ جس کے متعلق امام احمد رضا خان علیہ رحمہ نے فرمایا کہ بڑھ اے محمد قری ہو احمد، قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے، ٹھیک ہے نا، اتنی قربت ہے۔ تو اس وقت السلام علیکہ ایھا النبی فرمایا تو آقا علیہ السلام وہاں پر بھی اپنی امت کو نہیں بھولے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ مولا مجھ پر بھی سلامتی ہو، میری امت پر بھی سلامتی ہو۔ تو جب آقا علیہ السلام ہمارے لیے واپس تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری مغفرت طلب کی، تو یاد رکھیں
کہ جس دور میں یہ شب معراج کا واقعہ ظہور پذیر ہوا تھا نا، سائنس نے اتنی ترقی نہیں کی تھی. صحیح ہے. آج کتنی ترقی کر لی لیکن پھر بھی شب معراج کے معجزے کی گرد راہ تک نہیں پہنچی. پھیلائے ہوئے گوشائے دامان تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے. تو ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ ہم دنیا اور آخرت میں ترقی چاہتے ہیں، تسخیر کائنات چاہتے ہیں، تو میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے قریب ہوگے، جتنی ان کی اتباع کرو گے، تو تم بھی انشاءاللہ کامیابی کے جھنڈے گاڑتے رہو گے. کس نے کہا نا کہ تھا شب اسرا بھی کتنا ان کو اپنی امت کا خیال کہ میرے آقا آ گئے عرش معلیٰ چھوڑ کر. ہاں ہاں واہ واہ، وہ خدا کے نور کو دیکھ کر بھی جہان والوں میں آ گئے. سر عرش جانا کمال تھا کہ وہاں سے آنا کمال ہے. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. اچھا قبلہ رضا عبدانی صاحب، ایک تو یہ واقع معراج کے عنوان سے آپ کوئی بھی اگر ایک اختتامی کنکلوژن اسٹیٹمنٹ دینا چاہیں، اور میں ساتھ میں بھی چاہوں گا ابھی ہم ایک ایسے موقع پہ یہ شب معراج اور یہ اس اجتماع کا انعقاد کر رہے ہیں کہ جب ہمارے آس پاس یا دنیا کے کچھ علاقوں میں، خاص طور پہ ترکیہ، شام میں، پتہ نہیں ابھی بھی کتنے جسد ہوں گے جو کہ بے جان یا شاید ان میں جان بھی باقی ہو اور منو مٹی تلے دبے ہوئے. تو وہ ان کے حوالے سے بھی آپ کچھ طرفہ فرمائیے گا. ظاہر ہے کہ یہ ایک بہت بڑا امتحان ہے، میں تو اس کو امتحان ہی سے تعبیر کروں گا. پروردگار عالم ہمارے ترکی کے دوستوں اور ترکی کے مسلمان بھائیوں اور اسی طرح سے شام کے جو مسلمان بھائی ہیں ان سب کی مدد اور نصرت فرمائے. ظاہر ہے کہ اس سے پہلے کووڈ کے مراحل بھی آئے تھے، آپ نے دیکھا تھا پوری دنیا ان مصائب اور مشکلات کا شکار تھی. تو یہ ابتلاعات، یہ پریشانیاں یہ آتی ہیں. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اتنا کہنے پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم ایمان لائیں اور ان کا امتحان نہیں ہوگا؟ تو ظاہر ہے کہ جب امت میں ہے ایمان لائیں تو ایمان کے کچھ تقاضے بھی ہیں. کچھ عمومی امتحان ہوتے ہیں، کچھ خصوصی امتحان ہوتے ہیں، تمام انسانوں کے امتحان ہوتے ہیں. اگر ایک انسان مسلمان ہو جائے تو ظاہر ہے کہ مسلمان ہونے کے اعتبار سے درجہ اس کا ایلیویٹ ہو جاتا ہے. تو ایلیویشن آف اسٹیٹس کے ساتھ ساتھ جو امتحانات ہوتے ہیں اس کا درجہ، اس کی انٹینسٹی میں بھی اضافہ ہوتا ہے. صحیح ہے. اور یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ظاہر ہے کہ جو مرتبہ اور مقام حضور کا ہے وہ تو کسی کا نہیں ہے. صحیح. مگر آپ دیکھیے کہ امتحانات تو پیغمبر اکرم نے جو دیے ہیں، تو کس نے وہ امتحان دیے ہیں؟ پیغمبر اکرم کی راہ میں کانٹے بھی بچھائے گئے ہیں، ان کو اپنے عزیزوں کا دکھ بھی برداشت کرنا پڑا ہے. جیسے کہ ابھی حضرت ابو طالب علیہ السلام اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے فرما رہے تھے کہ ایک رب یہ بھی بنتا ہے معراج کے حوالے سے. تو ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم نے یہ غم اور یہ تمام تر مصائب اور مشکلات اور پریشانیاں ان کو فیس کیا ہے. ایک جو خاص چیز جس کی طرف میں چاہوں گا کہ اس وقت متوجہ کرنا چاہوں گا، وہ وہی سورہ اسراء کی جو پہلی آیت ہے. ایک مرتبہ پھر اگر ہم اس آیت کا جائزہ دیں تو پروردگار عالم نے اپنے حبیب کی جس صفت کا اظہار کیا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ، کہ لے گیا وہ جو بے عیب ہے، وہ یقیناً سبحان ہے، لیکن وہ لے گیا کس کو؟ اپنے عبد کو. یعنی اس عبد کی معراج ہے کہ جس نے بندگی کا حق ادا کر دیا. یعنی عبدیت کا مطلب ہے کہ سرنڈر کرنا، سبمٹ کرنا. آپ غور فرمائیے کہ عام طور پر انسان کے مزاج کے اندر سرکشی ہے. ہم فرعون کو دیکھتے ہیں، سرکشی ہے. ہم نمرود کو دیکھتے ہیں، سرکشی ہے. قارون کو دیکھتے ہیں، سرکشی ہے. وہ بڑا بننا چاہتے ہیں، مگر بڑا بننے کے نتیجے میں انہوں نے جب اپنی حدود کو کراس کیا ہے، ایروگنس سے، تکبر ہے، تو پروردگار عالم نے ان کو ذلیل کیا ہے، رسوا کیا ہے. وہ جتنا بلند ہونا چاہتے تھے ان کو اتنا ہی ذلیل کیا گیا ہے. کسی کو زمین کے اندر دھنسا دیا گیا، مثلا قارون کو. مثلا ہم دیکھتے ہیں کہ نمرود ہے تو ایک مچھر ہے، وہ ناک میں گھس گیا اور اس کے ذریعے سے اس کو نابود کر دیا گیا. اسی طریقے سے ہم فرعون کو دیکھتے ہیں کہ وہ سمندر کے اندر، دریا کے اندر غرق کر دیا گیا، فی الیم. تو ایک طرف وہ افراد ہیں کہ جو بڑے بننا چاہتے ہیں، یعنی سرکشی کے معنی میں، تکبر کے معنی میں، پروردگار ان کو ذلیل کرتا ہے، رسوا کرتا ہے. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کہ جس نے عبدیت کا حق ادا کیا، جس نے سجدہ اس عالم میں کیا، اس انداز سے کیا کہ جو مفتی صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ قم اللیل الا قلیلا، کہ پروردگار خود کہہ رہا ہے کہ حبیب تھوڑا آرام بھی کیجیے. وہ جب عبدیت کو اس طریقے سے ایگزیکیوٹ کرتا ہے تو پھر پروردگار عالم اس کو کتنا بلند کرتا ہے کہ ایک عمومی بلندی ہے کہ رفعنا لک ذکرک، حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا. اور ذکر ہی کو بلند نہیں کیا، خود حبیب کو اتنا بلند کیا کہ اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. کیا کہیں. اور میں ایک آخر میں لوگ یہ بھی بہت پوچھتے ہیں، اس پہ مجھے آپ بھی بتائیے گا لیکن کہ آج کی شب یا کل کا یہ دن جو 27 رجب کا آ رہا ہے، اس میں کیا کچھ کرنے کے مخصوص اعمال یا کوئی تاکید یا وہ تو یہ بتائیے. دو چیزوں کی طرف تو خاص میں گزارش کروں گا. ایک غسل کی بہت تاکید آئی ہے ہمارے یہاں، اور دوسری چیز جو ہے اس دن کا روزے کی بھی بہت زیادہ تاکید آئی ہے. ویسے تو ماہ رجب عمومی طور پر مستحب روزوں کے لیے بہت زیادہ تاکید ہے. کسی کے اگر قضا روزے ہوں تو اس کو قضا روزے رکھنے چاہیے، اور اگر قضا نہ ہو تو پھر وہ مستحب نفلی جو روزہ جو کہلاتا ہے اس کو رکھنے کی یہاں فقہ جعفری کے اندر بہت زیادہ تاکید آئی ہے. تو میں کہوں گا کہ یقیناً اس اپارچونیٹی کو مس نہ کریں. بلکہ اگر آپ غور کریں نا تو محسوس یہ ہوتا ہے کہ رجب کے مہینے کی یہ رات جو ہے
اور پھر 15 شعبان کی جو شب ہے ہاں۔ ان دونوں راتوں کے ذریعے سے شب قدر کی تیاری کروائی جا رہی ہے کہ پروردگار عالم یہ چاہتا ہے گویا کہ ایک رات انسان ماہ رجب کے اندر جاگ کر عبادت کرے اور اگلے دن روزہ رکھے، اور اسی طرح سے 15 شعبان کی شب میں وہ رات کو جاگ کر عبادت کرے اور دن میں روزہ رکھے، یہاں تک کہ ماہ رمضان جب آ جائے گا تو شب قدر میں نہ جاگنا اس کے لیے مشکل ہوگا، نہ ماہ رمضان میں روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل۔ کیا بات ہے۔ اور ایک دو جملے اگر یہ، چونکہ ابھی ہماری جو اگلی نشست ہوگی وہ 15 شعبان کو ہوگی، لیکن اب بس ماہ شعبان بس کا آغاز ہوا چاہتا ہے، تو ماہ شعبان کے بھی عنوان سے اگر آپ 2 جملے بتا دیں۔ شعبان کا مہینہ جو ہے اس کو کہا گیا یہ پیغمبر اکرم خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ کہا گیا کہ رجب کا مہینہ جو روایات ہمارے پاس ہیں اس میں ہے کہ اہل بیت کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ خود ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مہینہ ہے، اور پھر ماہ رمضان جو ہے وہ خود خدا کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، کیا کہیں۔ مفتی صاحب کنکلوڈ کرتے پہلے تو آپ بھی وہی آپ سے گزارش کہ آج کی رات یا کل کے دن کے عنوان سے اگر کوئی تاکید یا کرنے کا عمل تو وہ بتائیے گا، پھر میں بس آخری سوال آپ سے جی بس یہ اس سے پہلے میں ایک بات جو ہے وہ عرض کر دوں، اللہ صاحب قبلہ جیسے کہہ رہے تھے ابدیت کی انہوں نے بات کی، تو اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ نے کہا بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، اچھا لمعے باطن میں گھومنے جلوائے ظاہر گیا، اللہ اللہ یہ علو خاص ابدیت رضا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، یعنی ابدیت میں جتنا کمال حاصل کرتا چلا جائے گا اتنا ہی اللہ کی طرف سے علو ملتا چلا جائے گا، بلندی ملتی چلی جائے گی۔ اور اسی کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا نا، من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اسے بلند کر دیتا ہے۔ تو یہ معراج کی شب سے ایک میسج یہ بھی مل رہا ہے کہ ہم نے تواضع اختیار کرنی ہے، انکسار اختیار کرنا ہے، ہر سطح پر اللہ کے حضور بھی تواضع اختیار کرنی ہے اور اللہ کی مخلوق کے سامنے بھی تواضع اختیار کرنی ہے۔ لیکن ساتھ جو حدیث مبارک ہے نا، کیا پیارے کلمات ہیں، سرکار کے بندھے ہوئے کلمات ہیں جامع معنی، من تواضع للہ، جو تواضع کرنی ہے نا اللہ کی مخلوق کے سامنے بھی، للہ اللہ کی خاطر کرنی ہے، اللہ کی رضا کے لیے تواضع کرنی ہے تو بلندی ملے گی، ورنہ اگر دنیاوی مفاد کے لیے تواضع کریں گے، چاپلوسی اور خوشامد کے لیے تواضع کریں گے، یا صرف مال و دولت دیکھ کر تواضع اختیار کریں گے، وہ تواضع تو جائز ہی نہیں ہے، اس پہ تو فقہا کی تصریحات ہیں کہ یہ جو تواضع غنی کے لیے تواضع جو اس کے غنا کی بنا پر ہو فرمایا حرام ہے۔ تو تواضع جو تواضع مستحسن ہے، جس تواضع کا ہمیں حکم ہے، اور جو تواضع بندے کے مراتب کو بڑھاتی ہے، جو اللہ کے قریب کرتی ہے، جس پر یہ فرمایا کہ فقط رفعہ اللہ، وہ تواضع ہے جو للہ، من تواضع للہ، جو تواضع اللہ کے لیے اختیار کرے، اللہ کے سامنے بھی اور اللہ کی مخلوق کے سامنے بھی، اللہ کی رضا کی خاطر کرے گا، فقط رفعہ اللہ، بلندیاں ملیں گی، اور وہ بلندیاں پھر ایسی بڑھتی 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 محبوب کریم کے قدموں سے لپٹ جائے گا، تو محبوب کریم تو عرش کے رب سے ملے ہوئے ہیں، ایسے بھی عرش کے رب سے ملا دیں گے، اپنے رب سے ملا دیں گے۔ وصل مولا چاہتے ہو تو وسیلہ ڈھونڈ لو، وہ ہے نا محبوب کریم وسیلہ ہے، سب سے بڑا وسیلہ، برزخ کبریٰ ہے، سر اللہ العظم ہے، جو خلق کو خالق سے ملانے والے ہیں۔ دوسری بات کہ مفتی صاحب گفتگو مفتی صاحب نے شروع فرمائی تو میرے ذہن میں بار بار جو ہے وہ سورہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، یہ آیت ویسے ہی آنا شروع ہو گئی، اور ماشاء اللہ کہ مفتی صاحب نے وہ آیت پڑھی بھی صحیح، اور کیا میں اس کا لطف لے رہا تھا کہ کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب سے خطاب کر رہا ہے، اور کیا کیا انداز اختیار فرمایا اللہ نے محبوب کی دل جوئی کے، محبوب کی دل بستگی کے، محبوب کو انبساط اور انشراح میں لانے کے لیے اللہ کے انداز، پھر اللہ کی جو قسمیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قسمیں تو بہت ساری ارشاد فرمائی، محبوب کی قسمیں بھی ارشاد فرمائی، ایک ایسی قسم ارشاد فرمائی کہ اس پہ علماء نے کہا کہ یہ اس کا لطف تو اہل دل ہی جانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لعمرو کا، محبوب تیری جان کی قسم، محبوب تیری زندگی کی قسم، محبوب تیری عمر کی قسم، لعمرو کا، یہ وہ قسم ہے، اس کے بارے میں اعلیٰ نے کہا اس کا لطف تو اہل دل ہی جانتے ہیں کہ یہ کیا بات اللہ نے فرمائی اور محبوب کو کس انداز میں فرمائی۔ یہ جو انداز ہے، یہ اسلوب ہے، یہ کلام، یہ محبوب کا، محبوب کی شان۔ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول جلیل القدر، ان سے کسی نے کہا صف لی نبی یک، اپنے نبی کا کوئی وصف بتاؤ مجھے۔ انہوں نے کیا جامع معنی کلمہ ارشاد فرمایا، مختصر اور جامع، وہ جسے کہتے ہیں کہ دریا کو کوزے میں بند کر دینا۔ تفصیل تو اتنی ساری تھی لیکن انہوں نے کیا انداز اختیار کیا، فصیح انداز کا، الرسول علی قدر المرسل، رسول مرسل کے مطابق ہے، مرسل یعنی بھیجنے والا اللہ،
جیسا اللہ تعالیٰ یکتا ہے یگانہ ہے، ایسے ہی اللہ کا بھیجا ہوا رسول مخلوق میں یکتا اور یگانہ ہے۔ جیسے اللہ بے مثال ہے، ایسے ہی اللہ کا بھیجا ہوا یہ رسول مخلوق میں بے مثال ہے۔ جیسے اس کی کوئی مثل نہیں، خدا کی کوئی مثل نہیں، تو اسی طرح مصطفیٰ کی بھی کوئی مثل نہیں۔ جیسے اللہ کی کوئی مثل نہیں ہے، تو اللہ کے اس عبد خاص کی، یہ بندہ خاص، اس کی بھی کوئی مثل نہیں۔ اور رہ گیا آپ کا جو سوال ہے کہ اس رات کے حوالے سے اور دن کے حوالے سے، تو سب سے بڑی بات، بنیادی بات، کلیدی بات، اہم بات، اس رات کو سرکار علیہ السلام تحفہ لے کر آئے اپنے رب کی طرف سے، نماز کا۔ صحیح نماز کا تحفہ لے کر آئے تو ہمیں کم از کم اس تحفے کی قدر کرنی چاہیے، جس کے لیے یہ حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو یہ تحفہ عطا فرمایا، خاص موقع پہ عطا فرمایا۔ تحفہ تو ویسے بھی تحفہ ہوتا ہے نا، اس کی تو ویسے ہی قدر ہوتی ہے، تحفہ کسی بھی موقع پر ہو، اور جب کو کسی خاص موقع پر تحفہ عطا کیا جائے، اس تحفے کی تو ایک الگ ہی شان ہوتی ہے۔ تو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ محبوب کا وصل ہے اس عالم کے اندر، ظاہری حیات طیبہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب کو اپنے پاس بلا کر اور اتنے پروٹوکول کے ساتھ بلا کر وہ خاص معراج، اس پہ ایک خاص تحفہ عطا فرما رہا ہے۔ اس تحفے کی کیا قدر و قیمت ہوگی، اس کا اندازہ اسی سے کر لیجئے۔ تو اس تحفے کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، اور محبوب نے خود فرما بھی رکھا ہے، جُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی۔ کیوں نہ فرمائیں، خدا یہ تحفہ عطا فرما رہا، اور معراج وہ جو خاص ملاقات ہے، خاص ملاقات میں خاص تحفہ دیا جا رہا ہے، محبوب کہہ رہے ہیں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو بس اس موقع پر ہم یہ عہد کر لیں، نیت نہیں، یہ عہد کر لیں ہم کہ یہ محبوب کی معراج کی حقیقی یاد یہ ہے کہ آج سے ہم اب کوئی نماز قضا نہیں کریں گے، محبوب کریم کے اس تحفے کی جو خدا نے انہیں عطا فرمایا قدر کریں گے، محبوب کی مبارک آنکھوں کی ٹھنڈک کو ضائع نہیں ہونے دیں گے، محبوب کی مبارک آنکھوں کی ٹھنڈک کا ہم سامان کریں گے۔ اللہ کرے ہمارے اعمال سے، ہمارے اخلاق سے، ہمارے انداز سے، ہمارے بیہیویئر سے، ہمارے رویے سے، ہمارے ہر ایکشن سے محبوب کریم علیہ السلام خوش ہوں، محبوب کریم علیہ السلام کی مبارک آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اس عالم میں بھی ٹھنڈی ہوں ہماری ذات سے، اور جب میدان محشر میں ہم حاضر ہوں تو ہمیں دیکھ کے محبوب کریم فرمائیں یہ میرے غلام۔ محبوب کریم دوسروں کے سامنے فخر فرمائیں، ان کا سر اقدس جو پہلے ہی بلند ہے تو وہ اور بلند ہو جائے، اور اس بلندی میں ہمارا بھی غلامانہ کوئی حصہ، نیاز مندانہ ہمارا حصہ شامل ہو جائے، تو اور کچھ کریں نہ کریں، کم از کم جو نماز فرض نماز ہے، یہ فرض نماز ضرور پڑھیں، اور اس فرض نماز کی پابندی کا عہد کر لیں، اور باقی جو خاص محبوب اور محب کا کلام جو اللہ کا کلام ہے، قرآن کی قدر کریں، قرآن سے جڑ جائیں، ہر سطح پر جڑیں، تلاوت کی سطح پہ بھی جڑیں، تفکر اور تدبر کی سطح پہ بھی جڑیں، اور اس کے بعد اس پر عمل، ہم نے اس پہ عمل بھی کرنا ہے، اس سطح پہ بھی جڑ جائیں، اور پھر آگے اس کی ہم نے تبلیغ بھی کرنی ہے، یعنی دوسروں تک پہنچانا بھی ہے قرآن۔ بس قرآن اور نماز دو چیزوں کو پکڑ لیں، ایک قرآن اور نماز دونوں ہی انشاءاللہ ہمیں محبوب کریم کے بھی قریب کریں گی، محبوب خدا کے بھی قریب کریں گے، اور خدا کے بھی قریب کریں گے۔ جزاک اللہ، انشاءاللہ۔ تو قاری صاحب پھر ذرا اس سیگمنٹ کا ہم نے آغاز آپ سے کیا تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ اختتام بھی آپ کی کسی کلام سے ہم کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ بدائے بھائی، میں نے 150 سے زائد اشعار قصیدہ بردہ شریف کی ریکارڈ کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، کیا کہنا ہے، اور الحمدللہ میری خوش نصیبی کہ آج میرے طرز میں بہت سے لوگ پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ، یہ میری بڑی سعادت کی بات ہے۔ تو آپ کے سامنے یہ قصیدہ بردہ شریف کے اشعار واہ سبحان اللہ، سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ عطا ہو سبحان اللہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین
الفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل خول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبحان اللہ، کیا کہنے قاری صاحب، سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت نوازش، سبحان اللہ، کیا کہنے. بہت شکریہ تمام علماء کرام کا، بہت شکریہ قاری صاحب کا، بہت شکریہ. ایک زبردست کیا کہنے روحانی نشست ہو گئی الحمدللہ. ایک وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہیں. خلق میں اعلان کے معراج کی